बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आओ अरबी सीखें आसान तरीके से। दर्स नंबर 8 अहम नुकात का इयादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ने हाजा हाजिही पढ़ा जिसका माना दिस ये होता है, और ज़ालिका तिलका पढ़ा जिसका माना डेट वो होता है। उसके बाद हमने 3 अल्फाज पढ़े थे, माँ, मन, अ। माँ के माने क्या, व्हाट। मन के माने कौन, हु। अ के माने क्या, इज। अ के जरिए से जो क्वेश्चन बनेगा उसके 2 तरीके से आंसर होंगे, नाम के जरिए से होगा, एक ला के जरिए से होगा। इसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस की थी। इसके बाद हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबिक में 3 होते हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की 2 किस्में हैं, मारिफा, नकीरा। मारिफा की मिसाल अल-वलदु, अल-किताबु, ये अलिफ लाम के जरिए से मारिफा है। और नकीरा की मिसाल वलदुन, किताबुन। बाद गुज़िश्ता कल और इससे पहले डेमो क्लास में भी हमने हुआ, हुम, अंत, अंतुम, अना, नहनु, ये ज़मीर मुनफसिल है, अलग अलग आते हैं। ये हु, हुआ, वो, हुम, वो सब, अंत, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु, हम सब। इंग्लिश में ही, दे, यू ऑल, आई, वी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से सबको याद होगा। मुझे आप में से कोई 2 लोग सुनाएं। कौन सुनाएगा? हुआ, हुम, जल्दी एक्शन करना है जी, सुनाइए। हुआ, हाँ। हुम, अंता, अंतुम, नहीं रॉन्ग बोला, हाँ सही बोला, अंता, अंतुम, अना, नहनु। आप एक्शन कर रहे हैं? जी जी ठीक है, वंस अगेन। जी। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। ठीक है, माशाल्लाह। अभी ट्रांसलेशन के साथ बोलिए। जी। हुआ, ही, हुम, दे, जी, अंता, यू, अंतुम, यू ऑल, अना, आई, नहनु, वी। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। और कौन पढ़ के बताएगा? जल्दी कीजिए जी। बुशरा बताइए। जी। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नाहनु। ठीक है, हुआ मीन्स, हाँ जी, हुआ मीन्स वो सब। अंता, तुम सब। ऐसा अना, एक एक बोल के उसका ट्रांसलेट कीजिए। हुआ, जी वो, जी, हुआ, वो, हुम, वो सब। अंता, तुम, अंतुम, तुम सब। अना, मैं, नाहनु, हम सब। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। फातिमा बताए, पढ़िए। हुआ, वो, हुम, वो सब। अंत, अंत, आप, अंतुम, आप सब। अना, मैं, नहनु, हम सब। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। ठीक है, अब हम आज का सबक लेते हैं। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अभी तक आपने कुरान मजीद पढ़ना जब सीखा होगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हरकत सिखाते हैं, पेश, ज़बर, ज़ेर। देखिए, हर्फ के ऊपर जो इस तरह से गोल होता है उसे पेश कहते हैं। हर्फ के ऊपर इस तरह से जो होता है उसे ज़बर कहते हैं, और हर्फ के नीचे जो होता है उसे ज़ेर कहते हैं। यह हम उर्दू ज़बान में बोलते हैं, पेश, ज़बर, ज़ेर। अब इस पेश को अरबी में रफ़ा कहते हैं। पेश को क्या कहते हैं? रफ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ़ा कहते हैं। और दूसरा उसका नाम है ज़म्मा। तो पेश को क्या कहते हैं? रफ़ा, ज़म्मा। पेश को क्या कहते हैं? रफ़ा, ज़म्मा।
زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب فتحہ، نصب فتحہ، نصب فتحہ. اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ جر کسرہ، جر کسرہ، جر کسرہ. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی بھی عربی جاننے والے کے ساتھ ڈسکشن کرو گے تو وہ آپ کو رفع، نصب، جر، ضمہ، فتحہ، کسرہ بولیں گے تو اس وقت آپ کو انوکھا نہیں معلوم ہونا چاہیے، کوئی نیو الگ سے معلوم نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو اس کو سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ حرکات ہو گئی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انہیں ہمیں یاد رکھنا ہے اچھے سے، تاکہ جب ہم عربی زبان سیکھ کر آگے جب بڑھیں گے تو کہیں پر بھی ہم کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو، ہمیں یہ چیزیں بھی اچھی طریقے سے آتی ہو. اس کے لیے ان چھوٹی چیزوں کو یاد کرایا جاتا ہے. دیکھیے ابھی ہم نے نکیرہ اور معرفہ پڑھا تھا. تو کتاب بیت قلم، یہ کیا ہے؟ نکیرہ ہے. یہ کیا ہے؟ نکیرہ ہے. اس کے آخر میں دو پیش ہے، تنوین ہے. اب اس تنوین کے اعتبار سے یہاں پر یعنی کتابن پر تنوین آ گئی ہے، بیتن پر تنوین آ گئی ہے، قلم پر تنوین آ گئی ہے. کس کی تنوین آئی ہے؟ تو اردو میں ہم بولیں گے پیش کی تنوین آئی ہے، اور عربی میں ہم بولیں گے ضمہ کی تنوین آئی ہے، رفع کی تنوین آئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب معرفہ ہوگا تو معرفہ میں الکتاب، البیت، القلم پڑھتے ہیں. تو الکتاب میں رفع آیا ہے یا ضمہ آیا ہے بولیں گے، البیت میں رفع آیا ہے یا ضمہ آیا بولیں گے، القلم میں رفع آیا ہے یا ضمہ آیا بولیں گے. تو یہاں پر یہ جو تن ہے اور بو ہے یہ رفع والی حرکت ہے. کون سی حرکت ہے؟ رفع والی حرکت. رفع والی ہے چاہے وہ تنوین کے ساتھ آ جائے یا بغیر تنوین کے آ جائے. ٹھیک ہے، جب یہ حرکت ہوگی تو یہ جو لفظ ہے جس کے اوپر یہ حرکت ہوتی ہے، اس لفظ کا نام کیا ہوگا؟ مرفوع. یعنی کتاب مرفوع ہے، الکتاب مرفوع ہے، بیت مرفوع ہے، البیت مرفوع ہے، قلم مرفوع ہے، القلم مرفوع ہے. یہ گرامر کی زبان میں اس کے نام ہے. اس کو سننا ہے، دھیان میں رکھنا ہے، یہ زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے. جیسے جیسے ہم بولتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہوتے جائیں گے. تو دیکھو ان تینوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے ہم کہ رفع جس پر ہوگا اس کو مرفوع کہتے ہیں، نصب جس پر ہوگا اسے منصوب کہتے ہیں، اور جر جس پر ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں. آج چونکہ ہم ایک چیز پڑھنے والے ہیں جس میں خاص کر کے یہ بحث ہے، اس کے لیے ہم نے یہ پڑھایا ہے تاکہ جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے آ جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہمارے پاس حرف جر ہے. حرف جر، اب آپ کو پتا ہے کہ جر کے معنی ہے زیر کسرہ. تو حروف جر کیا ہوتے ہیں؟ فی، علی، من، الی. فی، علی، من، الی. اس کے علاوہ بھی ہے لیکن فی الحال ہم نے 4 یہاں پر سلیکٹ کیے ہیں. 4 کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور 4 پر انشاءاللہ ہم پہلے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جب فی کسی پر داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو فی پلس الکتاب تو ہو گیا فی الکتابی، فی پلس بیتو تو فی البیتی، فی پلس القلم تو پھر کیا ہو گیا؟ فی القلمی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر یہ نکیرہ پر داخل ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو فی کتابن پر داخل ہوگا تو فی کتابن ہوگا، فی بیتن پر داخل ہوگا تو فی بیتن ہوگا، فی قلمن پر داخل ہوگا تو فی قلمن ہوگا. کسی کو کوئی سوال ہے یہاں تک؟ اینی کوشچن؟ فی معنی کیا مطلب؟ ہاں میننگ آ رہی ہے. ابھی یہ ہم نے اس کا عمل بتایا، فی کا میننگ بتاتا ہوں انشاءاللہ.
اور کوئی کوشچن ہے؟ یہ سمجھایا گیا، تو اتنی ایک بات بار سمجھ پھر میں آ سے رہی ہے؟ لاسٹ سلائڈ دکھائیے نا please. اور ایک سوال مطلب میننگ ہے اس کی، فی اس کے میل کے پیچھے اور فیمیل کے پیچھے ایسا نا حرف اور ابھی ایک منٹ ذرا سلائڈ دکھا دیں. ابھی میں یہاں پر جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فی کتاب، یعنی کتاب سے پہلے جب فی آئے گا تو یہاں پہ چینج ہو جائے گا با پر. کیا چینج ہو گیا؟ با پر جو بن تھا وہ بن گیا، یعنی فی جب کتاب سے پہلے آ رہا ہے، فی جب بیت سے پہلے آ رہا ہے تو یہاں پر چینجز کر رہا ہے آخر میں. ان کی جگہ ای ہو گیا، ہاں کتابی اور کتابی ہاں، فی کتاب بیٹی. فی بیتن ہو گیا، فی قلم ہو گیا. کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ کوئی اور بھی پوچھنا؟ اور جی فیصل سر ہو گیا آپ کو کلیئر؟ ہاں جی ہو گیا. جی اور کسی نے پوچھا تھا؟ جی کسی نے پوچھا تھا پچھلی سلائیڈ کے بارے میں؟ جی جی سر ہم نے پوچھا تھا، ہم سمجھ گئے. سمجھ گئے؟ اوکے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں معرفہ کا نہیں سمجھا مجھے، معرفہ کا فی کتاب. دیکھیے ایک منٹ، یہ دیکھو ابھی الکتابو تھا تو ہاں جی کتابوں پر فی جب داخل ہوگا تو بی بنا دے گا، الفل کتابی ہوگا وہ. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. یہاں پر بی آئے گا، وہاں پہ بن آئے گا. آپ سمجھ گئے؟ کیا آپ سمجھ گئے؟ جی سمجھ گئے. ٹھیک ہے، سوال ہو گیا. بھی اب دیکھیے، اب جو فیصل صاحب نے سوال کیا تھا وہ ہم پہلے اس کا جواب دیں گے کہ فی کا معنی ہوتا ہے میں، ان، علا کے معنی ہوتا ہے پر، آن، الا کے معنی ہوتا ہے کی طرف، ٹو، مین کے معنی ہوتا ہے سے، فرام. جی ڈاکٹر حمیرہ کیا بول رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو نکیرہ رہتا ہے تو وہ کتابن کیوں رہتا ہے، کتابن پھر کیوں نہیں رہتا ہے، مطلب یہ پوچھنا تھا مجھے. جی یہاں جیسے اگر جیسے کتابن ہے نا، جی دیکھو اس کا ہے ابھی نا. ہماری اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ کتابن سے ہوئی تھی. ابھی تک جی جی تھا اس میں کتابن ہی پڑھ رہے تھے. حاذا کی، جی جی تو حاذا جب آیا تو اس نے کیا کیا؟ با پر بن دیا. بن دیا. ہاں ٹھیک ہے نا. اب یہ دوسرا جی، آ رہا ہے جو اس کو چینج کر رہا ہے لاسٹ والے کو. یہ تو معرفہ ہو گیا نا، فی لگا ہے تو. فی لگائے تو معرفہ کیسے ہوگا؟ ال لگے گا تو معرفہ ہوگا. اچھا دیکھو فی دونوں جگہ پر آیا ہے. اب یہ فی کتابین آپ نے دیکھ لیا، تو فی جب کتاب پر آیا تو اس نے یہاں پر بھی جر دیا ہے، لیکن یہ ڈبل جر آئے گا چونکہ یہ نکرہ ہے اس کے لیے. اور الکتاب میں بھی اس کا جر دے گا، لیکن وہ جر ہوگا، صرف تنوین نہیں ہوگی جر کی. جی جی ہاں ٹھیک ہے. جی جی جزاک اللہ. تو یہاں ان چاروں کا معنی یاد کر لیجئے، ابھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس کراتے ہیں. فی کے معنی میں، ان، علا پر، آن، الا کی طرف، ٹو، من سے، فرام. ٹھیک ہے، یہ میننگ ہے. ایک بار یاد کر لیجئے. میں ایک ہی زبان میں یاد کراتا ہوں، دوسری زبان جو انگلش والے ہیں وہ وہاں پر فالو کرتے رہیں اس کو. فی میں، علا پر، الا کی طرف، من سے. ایک بار اور، فی میں، علا پر، الا کی طرف، من سے. چلیے اب ہم اس کو جملے میں پریکٹس کرتے ہیں. فل کتابی، فل کتابی. دیکھیں اس کا میننگ فی کا یاد کرنے کے لیے سینٹنس میں ہمیں بہت ایزی ہو جائے گا. فل کتابی، کتاب میں، ان دا بک، علل کرسی، کرسی پر، آن دا چیئر، الل مسجد، مسجد کی طرف، ٹو دا ماسک، ٹو دا مسجد، من البیتی، گھر سے، فرام دا ہاؤس. اب ہمارے فیض خان. فل کتابی، کتاب میں، ان دا بک، علا کرسی، علل، کرسی پر، علل کرسی، کرسی پر، آن دا چیئر،
الل مسجد مسجد کے طرف ٹو دا مسجد من البیت گھر سے فرام دا ہاؤس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. ابھی یہاں پر ایک بات ہم سمجھا دیتے ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ چینجز کیا ہوا. جب ہم نے صرف لفظ کو پڑھا تھا تو یہ بابن تھا. جیسے ہم نے ووکیبلری پڑھی تھی, ہم نے الفاظ پڑھے تھے بابن کتابن, تو جب بھی ہم خالی ایک لفظ پڑھیں گے تو ہم کہیں گے بابن کتابن قلمن. جو بھی پڑھیں گے صرف اگر وہ سنگل ورڈ ہوگا تو اس کے اوپر ہم دو پیش لگا دیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں, اگر اس پر الف لام نہ ہو تو. اگر سنگل ورڈ الف لام کے ساتھ رہے گا تو بو لگا دیں گے, جیسے البابو القلم الکتاب, سنگل ورڈ رہے گا تو. اسی طرح سے اگر حاذا آ جاتا ہے آگے تو پھر بنے گا حاذا بابن. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اسی طرح سے اگر ہم یہ سینٹنس پہلے پڑھا چکے ہیں کہ الباب مفتوح, دیکھیے یہاں پر بھی بو آ گیا ہے, یہاں پر بھی پیش آ گیا ہے, یعنی ہن آ گیا ہے. تو یہ جتنی بھی جگہ ہیں سب جگہ پر آپ کو ضمہ مل رہا ہے, رفع مل رہا ہے. لیکن جیسے ہی فی داخل ہو گیا, یعنی اس کو فی کو کیا کہتے ہیں ہم, حرف جر. تو اگر حرف جر داخل ہو جائے گا تو یہاں پر با کی حرکت چینج ہو جائے گی. با کی حرکت کیا ہو جائے گی, چینج ہو جائے گی. دیکھو عربی زبان میں یہ آخری لفظ کی بڑی اہمیت ہے. یہ با با آخر میں آ رہا ہے نا, اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اہمیت ہے کہ اسی سے بہت ساری چیزیں ہم پہچانیں گے کہ یہ سبجیکٹ ہے آبجیکٹ ہے. اس کو پہچاننے کے لیے اس کی اہمیت ہے. تو عموماً جب پیش ہوتا ہے تو وہ سبجیکٹ کے معنی میں ہوتا ہے. اور ابھی فی الحال یہ دوسری حرکت ہے فی, یہ حرف جار, یہ دوسرے کسی اس میں اس کا کچھ تصور نہیں ہے لینگویج میں. عربی زبان میں حرف جر کا تصور ہے جو آگے جا کر جر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, فاطمہ. قلم قلم هذا قلم یہ قلم ہے. القلم قلم القلم مفتوح قلم کھلا ہوا ہے. فی القلم قلم میں. یہ ایکسرسائز میں آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی یہ بتائیے. ہاں نکیرہ معرفہ. اور کیا سمجھ میں آیا, حرف جر. حرف جر سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے نا, یہاں حرف جر کی وجہ سے آخر میں جو آخری ورڈ ہے نا اس میں تبدیلی ہو رہی ہے. یہاں پہ جر آ رہا ہے, باقی سب پر جو ہے نا ضمہ آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ جو آخری لفظ ہے اس کو عربی زبان میں اس آخری لفظ پر جو حرکت آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو کل پھر دوبارہ سمجھائیں گے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے ان باتوں کو دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 بار انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو یہ پرفیکٹلی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ کل ہم حروف جر کی اگلی تمرین کو انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.